बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है ये बेसिकली तसलसल है पिछले दो पार्ट्स का। पहले पार्ट के अंदर हमने बात की थी कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से क्या मुराद है और किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इवॉल्व होता होता वर्ल्ड ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है आज जो सिचुएशन उभर रही है उस तक पहुंचा। दूसरी वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि मिडिल ईस्ट का क्या पॉलिटिकल ऑर्डर है, किस तरीके से ये वजूद में आया और आज किस साइड पे जा रहा है। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के वर्ल्ड ऑर्डर की और इसमें मैं आपको सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा कि कल हमारे अजीम मुमलिकत पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारा सब कुछ है और आलम इस्लाम का एक मजबूत तरीन बाजू है, उसकी यौम विलादत है, उसका आज़ादी का दिन है और आप सब दोस्तों को दिल की गहराइयों से इस मुल्क की जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम बात करेंगे कि इस पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये ममलिकत खुदादाद जो है ये भी साउथ एशिया के अंदर है, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस साइड पे पाकिस्तान भी जा रहा है और हमसाये भी हमारे किस साइड पे जा रहे हैं और क्या नया ऑर्डर यहाँ पे उभरता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम जानते हैं कि 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए। पाकिस्तान को जो उसके हिस्से की चीज़ें मिलनी थी वो भारत ने देने से इनकार कर दी। नंबर 2, हमें अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद एक मसले में उलझा दिया गया, मसला कश्मीर के अंदर। कश्मीर जिसकी ओवरवेलमिंग आबादी मुसलमान थी, उसके ऊपर और राजा उसका जो था वो हिंदू डोगरा था, उसने साज़बाज़ करके हिंदुस्तान को बुलाया और इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे इंटरवीन कर गई और उसके बाद हमें पहली जंग अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद लड़नी पड़ी कश्मीर के ऊपर, जिसमें काफ़ी हिस्से पे हमने कब्ज़ा कर लिया। लेकिन क्योंकि हमारी तरफ से रेगुलर्स नहीं गए थे और इंडिया की तरफ से रेगुलर आर्मी ने इंटरवीन किया, तो काफ़ी हद तक जो है ना इंडिया भी उस पर काबज़ हो गया। और अब ये पाकिस्तान क्या जो दुनिया यूएन की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो मसला है, जो अभी तक तस्फिया या अपना हल जो है वो नहीं पा सका। पाकिस्तान के बनने के बाद चूँकि ना हमें हमारे हिस्से का माल दिया गया, ना वेपन्स दिए गए, तो पाकिस्तान की मजबूरी थी अपना सर्वाइवल रखने के लिए कि हम उस ज़माने में, आपको याद है कि कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका था। एक तरफ अमेरिकन कैंप था, दूसरी तरफ सोवियत कैंप था। तो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं थे, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, पाकिस्तान मसाइल का शिकार था। तो पाकिस्तान को उस वक़्त ये पाकिस्तान के लिए अशद ज़रूरी था कि हम किसी ना किसी साइट के ऊपर किसी कैंप को करें ताकि हम फ़ायदा उठा सकें। और हमने क्या किया, हमने अमेरिकन कैंप जो है ना उसमें दाखिल हो गए। हम सीटो सेंटो का मेंबर रहे। ये हमने जो है काफ़ी अपने आप को स्टेबल करने में इस अलाइंस ने हमें मदद किया, स्टेबल हुए। अयूब खान के दौर में हम एक उभरती हुई जो है मईशत थे। खैर, सियासत पे मैं नहीं आऊँगा, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। फिर हमने देखा कि 71 की वॉर हुई जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो हमारी वहाँ पे फोर्स अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी और नंबर 2 बात ये थी कि लाइन ऑफ सप्लाई हमारी जो है उसके दरमियान में, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो है 2500 किलोमीटर इंडिया का इलाका आता था और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो 3 साइड से इंडिया ने अनवेलप किया हुआ था। नॉर्थ में भी इंडिया था, साउथ में अरेबियन सी था या इंडियन ओशन था, समंदर था, फिर आपके ईस्ट और वेस्ट दोनों में था। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर जो है हमारे फ़ौजी, हमारे जो लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से कम रिसोर्सेज, बेस से दूरी के बावजूद, लाइन ऑफ सप्लाई के कटे होने के बावजूद लड़े। लेकिन फिर जो हुआ, जो अल्लाह को मंजूर था वो अल्लाह बेहतर जानता है। फिर 79 में आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन इंटरवीन कर गया अफ़गानिस्तान के अंदर। हमें अमेरिकन अलाइंस का हिस्सा थे, हमें उस अफ़गान जहाद के अंदर शामिल हुए हम। उसके बाद सोवियत यूनियन चला गया, सोवियत यूनियन गया तो अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो सोवियत यूनियन निकल गया, उसके बाद सोवियत यूनियन टूट भी गया तो अमेरिका का इंटरेस्ट हमारे अंदर ख़त्म हो गया पाकिस्तान के अंदर। फिर प्रेस्लर अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगा दी गई। फिर हम जानते हैं कि किस तरीके से एक दफ़ा फिर 9/11 के वाक़यात के बाद अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में जागा और फिर पाकिस्तान के साथ वो आ गया। लेकिन इस दफ़ा जो जागा उसमें ये था कि कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो चुकी थी, तो हमारा जो हमसाया मुल्क जो रोज़े अव्वल से ही हमें फ्लॉप करवाने के लिए पीछे हमारे पड़ा हुआ था, कभी उसने पैसा रोक दिया, कभी हमारा पानी रोक दिया और तरह तरह के उसने मसाइल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खड़े करने की कोशिश की। तो अपनी आबादी और अपने साइज़ के हिसाब से वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मंडी थी।
اچھا، اس میں بتاتا چلوں کہ 70s کے اندر پاکستان نے کلیدی جو ہے ارلی 70s کے اندر ادا کیا تھا امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی شروع کروانے کے لیے. اس میں پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ہی جہاز کے اوپر امریکی آفیشلز پہلی دفعہ جو ہے چائنا گئے تھے بیجنگ کے اندر تاکہ چائنیز لیڈرشپ سے مل سکے. حالت یہ ہوئی کہ 9/11 کے بعد کا اگر آپ پولیٹیکل آرڈر دیکھیں، 9/11 سے پہلے کا جو ہم کولڈ وار کا پولیٹیکل آرڈر دیکھیں تو پاکستان تو امریکن کیمپ میں ہے ہی ہے، لیکن انڈیا بہت زیادہ شاطرانہ طریقے سے اپنے آپ کو نان الائیڈ موومنٹ کا ممبر بنا چکا ہے. یعنی کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی قربتیں جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہے. رشین ویپن ہی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ انڈین آرمی ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہی ہے رشین ویپنری کے اوپر. چائنا کے ساتھ 62 میں وار ہوتی ہے تو امریکہ سے نان الائنمنٹ کی وجہ سے، ممبر ہونے کی وجہ سے، کسی کیمپ میں نہ ہونے کی وجہ سے انڈیا ادھر سے بھی مدد لیتا ہے، رشیا سے بھی مدد لے رہا ہے. اور یہ کولڈ وار کا زمانہ یہ ہے کہ ماؤزم اور لیننزم، مارکسزم جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور 60s کے اندر ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب خوف ہے کہ چین اور روس کی جنگ نہ ہو جائے. اچھا، 9/11 کے بعد کا واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان جو ہے ایک وار آن ٹیرر کا اس کو جو ہے شریک ہونا پڑتا ہے. کچھ مسائل ہیں، ڈیورن لائن کی اس سائڈ پہ بھی پشتونز رہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر پشتونوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پشتون پاکستان میں آباد ہیں. مسائل پیدا ہوتے ہیں، پاکستان کو موبلائز کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور امریکہ یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے تو انڈیا بیسز جو ہے وہ بتا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف امریکہ بھی اسی قدر باعث رکھتا ہے جو کہ انڈیا رکھتا ہے. اب خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو انڈیا کی بیسز استعمال ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف پاکستان کو کارنر کر کے بھی اس وجہ سے ہمیں بادل نخواستہ اس الائنس کے اندر جو ہے داخل ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں ہماری اپنی سوسائٹی کے اوپر اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی. اب جو صورتحال ابھر رہی ہے کہ یونیلیٹرل پاورز امریکہ جو تھا اس کے بعد اب جو ہے چائنا اور رشیا جو ہے انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو اٹھانا شروع کیا ہے. اور چائنا نو ڈاؤٹ دنیا کی ایک بڑی معیشت بن کے سامنے آیا ہے، جبکہ روس اور چائنا کی قربتیں آلدو انہوں نے کسی الائنس کا ابھی تک اعلان نہیں کیا، لیکن دونوں کی اتنی قربتیں ہیں کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی روس بناتا ہے تو وہ چائنا کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ویپنز کے مقابلے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جاپان کی ایرو اسپیس جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی تھی، جس میں رشین اور چائنیز جہاز تھے، بامبرز تھے جنہوں نے کی تھی. اور وہاں پہ پھر اسکریمبل بھی ہوئے، ساؤتھ کوریا کے بھی ہوئے. وہ بیسیکلی ایک غلط فہمی کا ازالہ تھا کہ دنیا کے جو اہم معاملات میں روس اور چین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ اپنے ہمسایہ ملک کی طرف. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے آپ جانتے ہیں نان الائن رہا، اس کے بعد اب کیا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے. اس امریکہ کی طرف جانے کی وجہ سے امریکہ کی طرف جو اس کی اٹریکشن ہے تو روس کے ساتھ وہ مینٹین تو کرنا چاہتا ہے لیکن آٹومیٹیکلی روس سے دور ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی جو لداخ کا معاملہ آیا ہے اس میں بھی روس نے ایک حد تک میڈیشن کی مدد کی، لیکن اس کے بعد روس بھی پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں چین کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں کرنا چاہتے. چین جو ہے اس نے بہت عقل مندی کے ساتھ اس نے کوئی اپنی طاقت نہیں شو کی. اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو شروع ہوا تھا اس کے تحت جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کے انفراسٹرکچر کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ڈیولپمنٹ میں ان کی مدد کر رہا ہے اور ایک بڑے بھائی کی طریقے سے وہ دنیا کے اوپر چھاتا جا رہا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ بی آر آئی جہاں پہ فار ایسٹ سے آپ شروع ہو جائیں تو یورپ اور ساؤتھ امریکہ تک، افریقہ تک جو ہے بی آر آئی کانسیپٹ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ ممالک جو ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں. انڈیا کا کافی ہولڈ تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر ہم کولڈ وار کے زمانے میں، بلکہ پچھلے کچھ سالوں تک دیکھ لیں مودی گورنمنٹ آنے سے پہلے تک. لیکن مودی گورنمنٹ جو ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس بات کا کہ ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ مستقبل کے جو کانفلکٹ ہیں وہ آئیڈینٹی اور نظریے کے اوپر ہوں گے. تو ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ہندوتوا کی جو تحریک جو ہے وہ طاقت پکڑی ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا نے 1960s کے اندر فیصلہ دیا تھا کہ ہندوازم جو ہے بیسیکلی ایک وے آف لائف ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس ہمارے بھی یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنی تھی، مسلم سیکولر ریاست. تو آج جو کچھ حالات ہندوستان میں آ رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم ریاست، جسے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ قوم ملت سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں.
تو قومیں بنتی ہیں مذہب کے ساتھ. اچھا جو باقی سیکولرزم وغیرہ کے جو ہم نے جو ٹالرنس کے کانسیپٹ لگائے ہوئے ہیں تو ہمارے تو کانسیپٹ ہمارے تو کلام پاک جو اللہ کی کتاب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس میں لا اکراہ الدین کی جب بات ہوئی تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی آ گیا کہ یہاں پہ ٹالرنس بھی ہوگی اور یہاں پہ دوسرے مذاہب کا مسلم ریاست کے اندر جو ہے احترام بھی ہوگا. آج ہندوستان کے اندر جو وے آف لائف کے اوپر چلے تھے، آج وہ وے آف لائف کے اندر اپنی مذہبی اور اپنی جو خیالی جو ویلیوز جو ہیں ان کو بھی جو ہے انفورس کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے باہوبلی نام کی ایک فلم آئی اور اب ہندوستانی ایسے شو کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ باہوبلی جو خیالی فلم تھی وہ سچ مچ کا ہیرو تھا، اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اور مذہب کے نام پہ جو ہے مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں کا استحصال وہاں پہ ہو رہا ہے. تو مودی صاحب کے آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہندوستان جو کہ سارک ممالک کے اندر کافی پاورفل تھا، پاکستان کو وہ چھوڑ دیتے تھے لیکن جو ہے ہندوستان کے ساتھ ممالک کھڑے ہوتے تھے، آج وہ ممالک آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش آپ جانتے ہیں کہ دور ہو چکا ہے، پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو آپ کی بی آر آئی ہے، دوسری اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بی جے پی کے بنگال کے ہیڈ نے، جو پریزیڈنٹ نے دھمکی دی تھی کہ ہم 1 کروڑ بنگالیوں کو واپس بنگلہ دیش بھیج دیں گے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال مودی صاحب نے جو ہے دورہ کرنا تھا بنگلہ دیش کا لیکن انہیں نہیں آنے دیا. اسی طرح جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں نیپال بھی انڈیا سے دور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، بلکہ اب تو ان کے بارڈر کے اوپر ڈپلائمنٹس بھی پہلی دفعہ ہو چکی ہیں. اس کی وجہ جو ہے جو 2015 کے اندر 17 کے اندر جو بلاکیٹ انڈیا نے کیا تھا اور تیل کا بلاکیٹ تھا، نیپال کو بہت اس پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اب وہ بھی بی آر آئی کے اندر آ گیا اور تبت تک جو ہے سڑک بھی بن رہی ہے اور ریل لنک بھی بن رہا ہے. اسی طرح بھوٹان دوکلم کے بعد جو ہے وہ حیران پریشان رہ گیا کہ اپنے مفاد کی خاطر کس طرح نیپال کے مفاد کو اوپر سے کچھ ڈالا گیا. اسی طریقے سے آ جائیں پاکستان کے ساتھ تو بنتی نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ نیپال بھی بی آر آئی کا حصہ بن چکا ہے، بنگلہ دیش بھی بن چکا ہے. اچھا ادھر پاکستان بھی بی آر آئی کا حصہ بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے پھر اگر ساؤتھ میں آ جائیں تو سری لنکا جو ہے وہ بھی بی آر آئی کا حصہ بن چکا ہے. اور سری لنکا کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو الزام لگاتی ہے کہ پچھلی دفعہ جب صدر کا تختہ الٹا گیا تھا، ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، تو اس کے اندر جو ہے بہت بڑا ہاتھ انڈیا کا تھا. تو انڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سارک ممالک پہ 2014 سے پہلے چھایا ہوا تھا، آج سارک ممالک کے اندر وہ کنڈم ہو رہا ہے. اور صرف ایک مالدیو ہے جو بیچارہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جزیروں کے اوپر منحصر ہے، وہ ڈپینڈ کر رہا ہے انڈیا کے اوپر. تو حالات تو چینج ہو رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر. پاکستان جب سے بنا ہے مشکلات کا شکار ہے. اچھا ان مشکلات میں کچھ تو ہماری آزمائشیں ہیں اور کچھ ہماری خود جو ہے غلطیاں جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہوئے. لیکن آپ میری یہ بات مانیں گے کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ تمام برے سے برے حالات کے باوجود آج پاکستانی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے. پاکستان مسلم دنیا کے اندر واحد اٹامک پاور کا ملک ہے اور پاکستانی انجینئرز، ڈاکٹرز، پاکستانی بچے جو ہیں پوری دنیا میں اپنی جو ہے وہ دھاک جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں. اب جو آگے نظر آ رہا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ ایک بلاک ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں چائنا، پاکستان، ایران، ترکی اور رشیا، یہ ایک ٹرائکا ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس جو بلاک کی جو بنیاد ہمیں نظر آ رہی ہے یا ہمیں جو اس آرڈر کی تبدیلی کی وجہ نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے اتحادی اور چائنا اور رشیا کے اتحادیوں کے درمیان شروع ہو چکی ہے. جاتے جاتے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ یہ 1993 کی بات ہے. میں گیرجن اکیڈمی لاہور کینٹ کے اندر پڑھتا تھا. تو ایک دوست تھا میرا نوید، ہم دونوں اسے کوئی کام تھا سی ایم ایچ کے ساتھ ہی ایک ہے لکی اسٹور. تو ہم لکی اسٹور گئے، باہر نکل رہے تھے تو ہماری جو ہے نا ملاقات ہو گئی کرنل شفقت بلوچ سے. یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی پلٹون کے ساتھ انڈیا کا بریگیڈ لیول کا جو اٹیک جو ہے وہ برکی کے اوپر روکا رکھا. 17 پنجاب سے تعلق تھا تو یہ عزیز بٹی کی یونٹ کے ہی تھے اور ایس جے بار ہیں 2 دفعہ یعنی کہ ان کو ستارے جرت ملا. تو میں کہ سر مجھے کائنڈلی جو ہے آپ آٹوگراف دے دیں. تو کرنل صاحب نے نہایت مہربانی سے شفقت سے میری کاپی کے اوپر لکھ کے دیا کہ who lives if Pakistan dies and who dies if Pakistan lives, long live Pakistan. یعنی کہ کون مرتا ہے اگر پاکستان جیتا ہے اور کون جیتا ہے اگر پاکستان مرتا ہے. پاکستان زندہ باد. تو آج جو ہے وہ بار بار بات ٹکراتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمتیں ہم پہ ہو رہی ہیں. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پہچانیں, اور فرائض کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو تم تبدیلی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کا آغاز اپنی ذات سے کرو, تہذیب نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو, دنیا بدل جائے گی. تو دوستو اپنی جشن آزادی بھی ہے, تو میرا اور اسٹریٹجک انالیسس گروپ کا یہی پیغام ہے کہ آئیں اپنے آپ سے وعدہ کریں, اپنے فرائض ادا کریں گے, اپنے ملک کو طاقتور سے طاقتور بنائیں گے. یہ ہمارا جہاں پہ پاکستانی ہونے کے ناطے فریضہ ہے. اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم امہ ایک جسم کی مانند ہے. پاکستان اس امہ کا ایک مضبوط بازو ہے, اسے جتنا مضبوط کریں گے اتنا عالم اسلام جو ہے مضبوط ہوگا. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ہاں, جاتے جاتے ایک اپیل ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں, اور اسے سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو, تاکہ آپ ہمیں ہماری مدد کر سکیں اور ہم اس چینل کے اندر کنٹینٹ کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں, اس میں مختلف ٹیکنالوجیز کو جو ہے وہ شامل کر سکیں. اس اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.